बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन एक्सपर्ट्स के साथ प्रोफेसर उस्मान ज़फ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 23 मार्च यकम रमज़ानुल मुबारक 2023 और आप जानते हैं कि कल रात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के जो इलेक्शन जो कि शेड्यूल अनाउंस हो चुका था उसके मुताबिक 30 अप्रैल को होना थे, उनको बग़ैर किसी वजह के या बग़ैर किसी नोटिस के ये इतला दिए बगैर उनको पोस्टपोन कर दिया गया है अक्टूबर 2023 तक। ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या क़ुव्वत कार फरमा है, किन चीज़ों को छुपाया जा रहा है या किन चीज़ों के डर की वजह से ये इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या किरदार होगा। चीफ़ जस्टिस साहब इसके बारे में क्या रिमार्क्स दे चुके हैं या क्या वो कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो हमारी वीडियो का असल मेन पॉइंट होगा वो होगा पीटीआई वर्सेस पीएमएल-एन, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और किस स्ट्रेंथ की वजह से या किस वीकनेस की वजह से कौन सी पार्टी इस सारे प्रोसेस में बेनिफिशियरी साबित हो सकती है, किसको नुकसान हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इदारों की इज़्ज़त होती है या इदारों की ज़िम्मेदारी होती है। तो आज की वीडियो हमारे तमाम उन नाज़रीन के लिए जो हमारे साथ बहैसियत एक सियासी वर्कर जुड़े हैं, क्योंकि हम जो स्लोगन है हमारा इलेक्शन एक्सपर्ट्स का वो है कि सियासी वर्कर के लिए उसके स्किल सेट में इजाफ़ा करना, उसके लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करना और उम्मीदवार के लिए वो फ़ीचर्स, जदीद तरीन फ़ीचर डेवलप करना जिससे उसके इलेक्शन कैंपेन में आसानी हो। तो अगेन एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद। और आज हम शुरू करते हैं कि हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक इलेक्शन में ताख़ीर क्यों हुई, वजह क्या बनी है। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम देखें पाकिस्तान के ओवरऑल हालात को, जहाँ पर पिछले 10 माह के अंदर एक आम पाकिस्तानी की जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें कितनी कमी आई है, उसके आमदनी के ज़राए में कितनी कमी आई है, पाकिस्तान में ओवरऑल जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी उसमें कितनी कमी आई है, और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई की जो शरह में कितने % इजाफ़ा हुआ है, इससे हर पाकिस्तानी बखूबी वाकिफ़ है। अब इस सारी चीज़ का नुकसान किसको हुआ और फ़ायदा किसको हुआ, ये भी अवाम बड़े बखूबी तरीके से जानती है। अगर हम इनका कैटेगोरिकली 1 बाय 1 मवाजना करें तो ये वो इस वक्त 13 जमाती इत्तेहाद इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है जिनका नारा महंगाई को मुकाना था, महंगाई ख़त्म करना था। लेकिन इन 13 जमाती इत्तेहाद के बाद महंगाई की शिद्दत में जिस तरीके से इजाफ़ा हुआ है, ये अवाम और बहैसियत एक पाकिस्तानी हम सब इसको सफ़र कर रहे हैं। इनका नारा था कि हम डॉलर को कम सतह पे लेके आएंगे, लेकिन डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद सतह पे पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम मवाजना करें पीटीआई की गवर्नमेंट का और इस इम्पोर्टेड सरकार का, तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि अवाम किस दौर में ज़्यादा महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इलेक्शन में तख़ीर क्यों हो रही है या क्यों की गई है, उसका भी आप बखूबी आपको अंदाज़ा है कि डेफिनेटली जब इस क्राइसिस के अंदर होगा कोई मुल्क, अवाम और स्पेशली वो हुकूमत जिसका नारा था कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, और इमरान खान ने तो इनकी मैशियत को, मुल्क को तबाह कर दिया, ये कर दिया, फलां कर दिया, ढिमका कर दिया, और आज उन्हीं की हुकूमत में वो सारी चीज़ें महंगाई में इमरान खान के दौरे हुकूमत के मुकाबले में 30% ज़्यादा बढ़ जाए तो किस मुँह से इलेक्शन में जाएंगे, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इलेक्शन में तग़यीर की वजह भी यही है, क्यों कि इस वक्त के पाकिस्तान के जितने भी किसी भी कंपनी ने सर्वे कराया हो, इस हुकूमत ने भी बहुत सारे सर्वे करवा लिए हैं। इनके जो हमारे इनके सहूलतकार, जिसको सो कॉल्ड हम हैंडलर्स कहते हैं, तो उन लोगों ने भी सर्वे करवाने के बावजूद जो रिज़ल्ट्स उनके सामने आ रहे हैं उससे उनको ये बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि अगर ये 13 जमाती इत्तेहाद इस वक्त इलेक्शन में जाएगा तो यकीनन इनको मुँह की खानी पड़ेगी। लिहाजा ये इस वक्त डर के मारे इलेक्शन में नहीं जा रहे। इलेक्शन कमीशन अपने आप को एक इदारा
اور اگین یہاں پہ ہم بات کریں گے ویسے تو آخر میں، بٹ بتاتے چلیں کہ اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری ایسے طریقے سے نبھائیں گے تو عزت میں اضافہ ہوگا، ذمہ داری اگر صحیح طریقے سے نہیں نبھائیں گے تو عزت میں اضافہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا انہوں نے کل جو بڑے پلان طریقے سے الیکشن میں تاخیر کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں، یہ اس وقت ایک خوف میں ہیں کہ کہیں عمران خان وہ 2/3 اکثریت جس کا سروے میں ایک بخوبی اظہار کیا جا رہا ہے اس کو وہ اچیو نہ کر لیں، اور اگر اچیو ہو گیا تو ڈیفینیٹلی ان کو اس سارے پروسیس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ کے کردار کی طرف۔ دیکھیں ناظرین، آپ کو ایک عام پاکستانی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اور ریاست کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ ریاست کا ایک قانون ہے، ریاست کے اس قانون کی دستاویزات کو آئین پاکستان کہتے ہیں، جس کا اوپر عمل کرنا، جس کو لاگو کرنا ریاست کا اور عوام کا آپس میں جو کانٹریکٹ ہے، اس کا فرض ہے ایک دوسرے کا کہ وہ ایک دوسرے کے قوانین کو مانیں۔ ریاست ایک جمہور کے، ایک عام انسان کے، ایک عام پاکستانی کے حقوق کا تحفظ کرے، اور ایک عام پاکستانی جو ہے اس دھرتی کے، اس ریاست کے قوانین کے اوپر عمل کرے۔ یہ بانڈ سائن ہوتا ہے، اس کانٹریکٹ کو آئین پاکستان کہتے ہیں۔ اور آئین پاکستان کا جو محافظ ہے، جس نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، وہ عدلیہ ہے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اس کے محافظ اس وقت پاکستان کے آئین کے۔ اب گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ آئین پاکستان میں ایک عام پاکستانی وہ اس سوشل کانٹریکٹ کا، وہ اس سماجی کانٹریکٹ کا پرچار بھی کرتا ہے اور اس کو مانتا بھی ہے کہ ایک بکری چور کو، ایک جیب کترے کو تو سزا ہو جاتی ہے، لیکن ایک ملک لوٹنے والے کو، ایک غدار کو یہ قانون کچھ بھی نہیں کہہ پاتا۔ یہ بیسیکلی جو ڈفرنس ہے، یہ اب پوری عوام دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں کیا کرتا ہے، کہ کیا قانون مکڑی کا جالا ہے جس میں ایک عام حشرات، مکھی مچھر تو پھنس جائے، لیکن اگر کوئی درندہ صفت انسان ہو، بھیڑیا ہو، وہ اس کو چیر پھاڑ کر کے مکڑی کے جالے کو نکل جاتا ہے، اس کا قانون کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا۔ تو سپریم کورٹ کو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ جب اس نے اس چیز کا آرڈر دیا کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہیں، اور یہ اس کے مطابق الیکشن کا شیڈول اناؤنس بھی ہو گیا، تو پھر کس کے حکم پہ اس آئین کی پامالی کی جا رہی ہے اور الیکشن کو 7 مہینے کے لیے ڈیلے کر دیا گیا ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب بڑے ادب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے بحیثیت پاکستانی کہ آپ اس کا جواب دیجئے کہ وہ کون سی طاقت ہے اس پاکستان کے دستاویزات سے اوپر ہو کہ کون سی طاقت ہے جو اس ملک میں آئین کو پامال کر رہی ہے۔ ناظرین، ہم ویڈیو کے اس حصے میں جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 جماعتیں جو پنجاب کے الیکشن میں ایک دوسرے کے سخت مد مقابل ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ ان دونوں جماعتوں کا اگر آپ موازنہ کریں، ان کے جو اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھیں، ان کی ایج بریکٹ کو دیکھیں، ان کے پارلیمان کے تجربوں کو دیکھیں، تو دیکھا جائے تو ایک مکمل طور پہ ایک غیر روایتی جماعت ہے اور ایک مکمل طور پہ روایتی جماعت ہے۔ اگر ہم روایتی جماعت کی بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے 1988 سے بالخصوص 2018 تک ان 30 سالوں کا ایک ایسا وسیع تجربہ رکھتی ہے جس میں ان کو یہ ایج حاصل ہے کہ ان کو الیکشن ڈے مینیج کرنا آتا ہے، اور الیکشن ڈے بھی اس طریقے سے کہ اس کے جو روایتی جتنے بھی حربے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ ان کے پاس بڑی گراؤنڈ کے اوپر اسٹرانگ ٹیمیں ہیں، ان کو بلاک کوڈ کا آئیڈیا ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ پولنگ سکیم کس طرح بنتی ہے، کس طرح بنائی جاتی ہے، ووٹر لسٹوں میں کیا رد و بدل ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کس طرح کروایا جاتا ہے، اس کے بارے میں مسلم لیگ نواز ایک اچھا وسیع تجربہ رکھتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ایک غیر روایتی جماعت ہے۔ غیر روایتی جماعت کو ایج حاصل ہوتا ہے اس کی ایک اسٹرینتھ کا
کیونکہ اس کے پاس زیادہ تر نوجوان ہیں اور نوجوان 18 سے 35 سال والے ہیں، اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کا عبور ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو دونوں جماعتوں کی سٹرینتھ ہے۔ اب آتے ہیں ویکنیسز کی طرف۔ ویکنیسز کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کی جو سب سے بڑی ویکنیس بینگ الیکشن ایکسپرٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ان روایتی طریقوں کا نہیں پتہ جو الیکشن ڈے کو مینیج کرنے کے لیے آج بھی ضروری ہے۔ اور اگر ہم پی ایم ایل این کی ویکنیس کی بات کریں تو پی ایم ایل این ویک ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، لوگوں کو ڈیجیٹلی کنیکٹ کرنے کے حوالے سے، اور ان تمام ان امور کے اوپر جو آج 21ویں صدی کا ایک خاصہ ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ڈیجیٹل پورٹل، اس کے اوپر ایج کتنا حاصل ہوگا ان دونوں جماعتوں کو، تو یہ سامعین میرے سننے والے اور میرے جاننے والے اور میرے دیکھنے والے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کو کس کس وے میں کس کس اینگل پہ کیا کیا عبور حاصل ہے۔ بحیثیت الیکشن ایکسپرٹس ہم جو آفر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وی کین کلیم کہ ایک وہ بندہ جس نے 30 سال کا تجربہ ہو، 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہو، جس کے پاس کسی بھی حلقے میں کسی بھی شہر میں الیکشن لڑنے کا، اور ایک جماعت صرف 30 دن پہلے ٹکٹ دے کسی امیدوار کو، پہلی مرتبہ دے، ان دونوں کا آپس میں جب مقابلہ ہو تو جیت کس کی ہوگی؟ اب بظاہراً دیکھا جائے تو 30 سال والے بندے کا تجربہ 30 دن کے تجربے پہ بھاری پڑے گا، بٹ الحمدللہ الیکشن ایکسپرٹس آپ کو آفر کر رہا ہے کچھ ایسے جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ فیچرز، ایسے ٹولز اور ایسی گرپ جو آپ کو 30 دن کے اندر 30 سال کے تجربے کا توڑ نکال کے دے دے۔ یہ ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کا مکس، ایک ایسا پورٹل جو کہ آپ کو حلقے کی عوام میں نہ صرف پذیرائی دے بلکہ ان کے ساتھ ایک ایسی کنیکٹیوٹی کر دے جو شاید کوئی 30 سال میں بھی نہ کر پایا ہو۔ اس بارے میں ہی بیسکلی ہمارا یہ ویڈیو ہے، تاکہ آپ جان سکیں۔ اس کے پورٹل کے ڈسکرپشن باکس میں ہم نے آپ کو وہ لاگن آئی ڈی، وہ پاسورڈ اور وہ لنک دینا ہے جس سے آپ اس پورٹل کو بخوبی دیکھ سکیں کہ کیسے 30 دن والا ایک امیدوار 30 سال والے بندے کے اوپر بھاری پڑے گا۔ آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اداروں کی جو عزت اور اداروں کی ذمہ داری میں فرق کیا ہے۔ ناظرین، ایک شادی شدہ کپل جس میں ایک ہمارے ہاں کیونکہ فیمیل موسٹلی ہاؤس وائف ہوتی ہیں اور میل حضرات کام کرتے ہیں، تو ایک میل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے ہاؤس ہولڈ کے حوالے سے تمام تر خرچے ان کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اچھے طریقے سے کمائے گا، اچھے طریقے سے اس گھر کی ذمہ داریوں کو نبھائے گا تو اس گھر میں میاں بیوی کے تعلقات بڑے اچھے رہیں گے اور بیوی عمومی طور پہ اس مرد کی عزت کرے گی۔ لیکن اگر وہ مرد کھٹو ہو، کما نہ رہا ہو اور گھر بیٹھا رہے، کچن ایکسپنسز پورے نہ ہو رہے ہوں، گھر کی ضرورت پوری نہ ہو رہی، خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر وہ بیوی اور اس کے شوہر کے درمیان لڑائی ہوگی تو عزت نہیں ہوگی۔ سیم ناظرین ویسے ہی ہے کہ اگر ادارے اپنا کام بخوبی نبھا رہے ہوں، جس کا جو کام ہے، افواج پاکستان کے بارے میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح فرما چکے ہیں کہ آپ کا کام پالیسی میکنگ نہیں ہے، آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے۔ اسی طریقے سے ہر ادارے کے بارے میں کیٹیگوریکلی رول ڈیفائن ہے کہ آپ کی ڈومین یہ ہے، آپ کی ڈومین یہ ہے اور آپ کی ڈومین یہ ہے۔ تو کوئی بھی ادارہ جب اس کی اپنی ڈومین سے ہٹ کے کسی دوسرے کے ادارے کی ڈومین کے اندر گھسے گا تو ڈیفینیٹلی پرابلم ہوں گے، اختلافات بڑھیں گے اور ایک ایسی سچویشن ہوگی جس کو ہم کیوس بولتے ہیں۔ لہٰذا اداروں کی عزت نہیں ہوتی، اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ذمہ داری پوری کریں گے تو عزت آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی۔ لہٰذا بینگ اے پاکستانی اگین، اور ایک وینڈر کی حیثیت سے، ایک ادارے کے ایک سروس اورینٹڈ ادارے کی حیثیت سے، اس کے ایک نمائندے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں یہ بات بخوبی جان لینی چاہیے کہ ہمیں اپنا کردار پتہ ہو۔ ہم پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا تھرڈ پارٹی ادارہ ہے جو اس ملک کی سیاسی جماعتوں کے ورکر کی بہتری کے لیے اور اس کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ان لیڈران کے لیے ہم ایک ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ
سسٹم لے کے آئے ہیں جو کہ ان کی جیت کے حوالے سے ایک زبردست قسم کا رول پلے کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ سب ہمارے ساتھ اس حوالے سے ضرور ہمیں دیکھیے، ہماری ویڈیوز کو سنیے اور آگے اس کو پھیلائیے بھی، اس کو شیئر بھی کیجیے کہ یہ ہمارے ملک میں پہلا چینل ہے جو نالج ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے ان بائسڈ ہو کے، اور پیورلی صرف اس حوالے سے تاکہ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، آپ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہو پاکستان کے، یہ ویڈیو اتنی مفید ہے جتنی لاہور کے کسی باسی کے لیے ہو. تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم کا حصہ بنیے ٹرانسفارمیشن آف نالج کے حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.